अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ खान तुर्क और आप सुन रहे हैं स्टूडियो डिजिटल पर मेरा शो देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा की एक अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनका ताल्लुक़ कारोबारी दुनिया से है और गुज़िश्ता 35 साल से वो इस शोबे से वाबस्ता हैं। मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर भी रह चुके हैं, जिनमें KP इज़्मिक के CEO के तौर पर भी इन्होंने खिदमत सरअंजाम दी हैं। इसी तरह स्मेडा के GM भी रह चुके हैं और इनकी एक बहुत बड़ी जो है ना वो स्टोरी है। और गुज़िश्ता 35 साल से इन्होंने जब से कारोबारी दुनिया में कदम रखा है तो मुख्तलिफ़ जो इनोवेशंस है, डेवलपमेंट्स हैं इनकी हिस्ट्री में, तो वो इन्होंने की है। मुख्तलिफ़ जो इक़दामात हैं इन्होंने अपने करियर में उठाए हैं खैबर पख्तूनख्वा की मुआशी तरक्की के लिए। आजकल इन्होंने अपनी एक कंसल्टेंसी फ़र्म है वो शुरू किया हुआ है जिसका नाम है JK कंसल्टेंट्स। और इसके अलावा इन्होंने अभी एक किताब भी तहरीर की है जिसका मकसद है कि नौजवानों को कारोबारी दुनिया से रोशनास कराया जाए और इनकी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो गाइडेंस है वो की जा सके। और जो इनका इदारा है JK कंसल्टेंट्स, यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ मुल्की और बैनुल-अक़वामी इदारों को खिदमत फ़राहम करते हैं ताकि पाकिस्तान में और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में मुआशी तरक्की के लिए जो है ना राह हमवार की जा सके। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर ये तहक़ीक़ करते हैं और अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो हुकूमत और मुख्तलिफ़ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको देते हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात जनाब इंजीनियर जावेद ख़ान खटक साहब से कराते हैं और बाकी जो बातें हैं वो इनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। सर, प्रोग्राम के लिए वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आपने कहाँ से अपना कैरियर शुरू किया और गुज़िश्ता 35 साल से आप कारोबारी दुनिया से वाबस्ता हैं। इसमें आपने मुख्तलिफ़ जो है ना वो खिदमत सरअंजाम दी हैं, तो एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है आपकी कैरियर के हवाले से। तो क्या चीज़ आपको मुतहर्रिक करती है और अपने कैरियर के हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। थैंक यू आसिफ तुर्क साहब। इस तरह है कि देखिए, मेरे तो तकरीबन अभी 60 इयर्स का एज है और एजुकेशन कैरियर में मैं शॉर्ट करता हूँ थोड़ा सा कि 89 में मैंने इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जी। फिर उसके बाद मैंने एक दो डिप्लोमा किए, चूँकि शौक बिजनेसेस के हवाले से था, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से तो मैंने एक डिप्लोमा किया इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी में और साथ फिर दूसरा किया बिजनेस एक्सटेंशन में फिलिपीन जी। तो ये दो डिप्लोमा सिर्फ इसी बेस पे थे कि चूँकि इस साइड पे एंटरप्रेन्योरशिप के साथ बड़ा लगाव था और इन चीज़ों को ज़ाहिर बात है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वैसी भी वो वर्कशॉप माइंडेड और ज़रा मशीनों की माइंडेड चीज़ें होती हैं, तो उस पर फोकस ज़्यादा होता है। करियर का इब्तिदा जो मैंने किया है तो वो मैंने इसी तरह किया कि जो स्मॉल और माइक्रो लेवल के बिजनेसेस हैं उनको की टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर किया। सही। डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स थे दो जिसको मैंने इनिशियली ज्वाइन किया। ये गालिबन 91 की बात जी। उस वक्त मैंने शुरू किया तो उस वक्त मेटल रिलेटेड जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स थे या माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स या स्मॉल लेवल के जो वर्कशॉप्स थे उनको हमने सपोर्ट देना शुरू किया और ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम देते थे। सही। तो आई वाज द फर्स्ट वन इन दैट प्रोजेक्ट कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ जो है वो वेल्डिंग की बाकायदा मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके ट्रेनिंग करवाता हूँ। सही। तो वहाँ से शुरू किया, फिर खराद की मशीन को किस तरह आप चलाते हो जी। शेपर मशीन और मिलिंग मशीन, उस वक्त तो ये कंप्यूटराइज मशीनरी नहीं थी जी। 91 की मैं बात कर रहा हूँ, 92 की। यहाँ से होते हुए और फिर इसी कॉन्सेप्ट में उन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट भी था जिसमें हम उसी एंटरप्राइज का बिजनेस प्लान बना देते और बिजनेस प्लान के अगेंस्ट उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते जी। बिसाइड टेक्निकल सपोर्ट एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती थी डोनर की तरफ से एक प्रोजेक्ट था। उस वक्त स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड इन प्रोजेक्ट्स को वो काउंटर पार्ट जो इनका था पाकिस्तानी वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड था। फिर उसके बाद इसी कंपोनेंट को देखते हुए जब बैंक ऑफ खैबर बना तो बैंक ऑफ खैबर ने एक माइक्रो फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया। सही। एंड वी वर द फर्स्ट पेज जो कि
यहाँ से उठ के वहाँ पे बैंक ऑफ खैबर में हम चले गए. सही. फिर उसी के दौरान बैंक ऑफ खैबर में हम ये सारा माइक्रो फाइनेंस का, फिर माइक्रो फाइनेंस से वो पहले माइक्रो फाइनेंस का था, फिर माइक्रो फाइनेंस एंड रूरल डेवलपमेंट भी साथ हो गया. फिर उसमें हम बच्चों को या जो लोग रोज़गार करते थे मर्द और ख़वातीन गाँव के लेवल पे, उनको हम सेविंग के टेक्निक्स भी बताते थे कि आपने फॉर एग्जांपल अगर ये माइक्रो फाइनेंस है, आपने इतनी लोन लिया है और एक कारोबार आप कर रहे हो, तो डेली आपको इतनी सेविंग, ये चीज़ें अखराजात को कैसे कंट्रोल करोगे, कहाँ से क्या चीज़ें, तो ये चीज़ें वहाँ से. तो बैंक ऑफ खैबर में आपने ये पूरा शोबा संभाल लिया था. ये चीज़ें हम उसी वक्त करते होते थे और मेरे साथ पूरा एरिया था, चरसदा, मर्दान, सवाबी, नौशेरा, ये बेल्ट पेशावर का साथ था. तो ये चीज़ें वहाँ से मतलब सिंस द बिगिनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ होते हुए मेरा काम शुरू हो गया ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स उनको डेवलप करना. जी. फिर जब स्मिडा की इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उसमें मेरी 3 सक्सेस स्टोरीज थी केपी के, बैंक ऑफ खैबर के से, जो कि वहाँ पे प्रेजेंट हुई और उस पर काफ़ी अप्रिसिएशन मिली बैंक ऑफ खैबर को भी और मुझे ज़ाती तौर पर भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा. ये सर कब की बात है? ये 1998 की बात है. अच्छा. 1998 में जब स्मिडा बना तो उसी वक्त ये उसकी इनागुरेशन सेरेमनी थी या जी उसके ऊपर हुआ. वहीं से फिर स्मिडा वालों ने उसी टीम को, स्मिडा शुरू भी KPC हुआ था. अच्छा. उस वक्त NWFP, मतलब जो स्मिडा का तो आपका जो बैंक ऑफ खैबर का आपकी जो पूरी टीम थी या जो सेटअप था वो स्मिडा में शिफ्ट हो गया. स्मिडा में शिफ्ट हो गया और सबसे पहला ऑफिस, हेड ऑफिस भी नहीं बना था, एंड द हेड ऑफिस ये बैंक ऑफ खैबर का जो अभी स्मिडा का जो ऑफिस है, प्रोविंशियल ऑफिस, दिस वाज द ऑफिस ऑफ बैंक ऑफ खैबर. बैंक ऑफ खैबर ने ये जगह स्मिडा को दे दी और 1 साल तक सैलरीज और सारी चीज़ें ये बैंक ऑफ खैबर से पूरे स्मिडा के पाकिस्तान लेवल में स्मिडा का यहीं से फाइनेंसिंग होती थी. सही. वहाँ पे तकरीबन कोई 8 इयर्स काम किया. फिर उसके बाद स्मिडा में आ गया. स्मिडा में फिर GM के लेवल तक मैं पहुँचा. GM सारे प्रोविंसेस के जो आउटरीच के ऑफिस थे उनकी एक्टिविटीज़ को उनको गाइड करना, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना और ये सारी चीज़ें उसमें थी. और 16 इयर्स काम के बाद फिर यही KPS में एज चीफ एग्जीक्यूटिव आ गया. लेकिन मेरा जो अपना ज़ाती शौक़ था ना कारोबार का, साथ साथ मैं इन टच तो रहा, ये माइक्रो, मीडियम, स्मॉल सब के साथ इन टच रहा, चीज़ों को भी देख रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था, सीख भी रहा था. ज़ाहिर बात है सीखने का अमल तो सारी उम्र रही है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपने एक छोटे लेवल से मुख्तलिफ चीज़ें भी साथ साथ शुरू की. सही. मैंने शुरू हनी से किया था, चूँकि हमारे इलाके में आई बिलोंग टू करक, तो करक में बेरी के हनी का बहुत बड़ा वो होता है, तो उसी वहाँ से शुरू किया. और साथ साथ जो है आज जहाँ पे हम बैठे हैं आप देख रहे हैं जी, तो KPS में मैंने 4.5 साल गुजारे एज चीफ एग्जीक्यूटिव और 9 इकनॉमिक जोन वहीं पे डेवलप किया. इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कमी थी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की. 1998 ऑनवर्ड खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ था. सही. तो ये हमने पिछले इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप किया. और जो आपकी मेरे ख्याल में जो बिल्डिंग है अभी KPS में की मौजूद है वो भी शायद मेरे ख्याल में आपकी दौर में बनी थी. इनकी मॉडल भी इस तरह चला है कि वी वर नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फंडिंग. सही. ये मैंने इनकी एग्जीक्यूशन मॉडल इस तरह बनाई कि वहाँ से ठीक ठाक सेविंग हुई और हमने अपने एसेट्स बढ़ाए. सही. और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी किया. गवर्नमेंट की ADP फंड्स पे हमने डिपेंडेंसी नहीं रखी. सही. तो दैट्स व्हाई कि 4-4.5 सालों के अंदर 9 इकोनॉमिक जोन जो है हम नए लेके आ गए. उसमें अगर आप ADP पे फंडेड प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि मेरे टेन्योर में शायद एक भी इंडस्ट्रियल स्टेट या इकोनॉमिक जोन हम डेवलप न कर सक पाते. अपने वसाइल से आपने सब कुछ अपने वसाइल से हमने मोबिलाइज किया. प्लाट की जो अलॉटमेंट होती थी उससे जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स आती थी तो उस पर 80% जो है वो इकोनॉमिक जोन्स की इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम खर्च करते थे और 20% जो है उससे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो पूरी करते थे. तो इसी तरह जो है वो 4.5 साल के अंदर मैंने वहाँ पे हमने सारी टीम ने मिल के, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सब टीम ने मिल के ये सारे 9 जो है वो इकोनॉमिक जोन हमने बनाए, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी हैं जिसमें आम रूटीन के आपकी इंडस्ट्रियल स्टेट्स. जी. तो एज ए CEO KPS में जब आपने अपनी 4.5 साल की खिदमत अंजाम दी और मुख्तलिफ इस्लाहात आपने लाई और KPS में को जो है ना फाइनेंशियली स्टेबल किया, एसेट्स बनाए, जो अच्छी काविशें हैं. अभी जो आपकी हालिया जो कोशिश है आपका जो इदारा है JK कंसल्टेंट्स, तो इसके क़याम का पस मंज़र थोड़ा सा बताएं और इसका जो बुनियादी काम है वो क्या है, अपनी ज़ुबान में ज़रा इसको समझाएं कि क्या कर रहे हैं आप लोग. ये भी उसी शौक की कंटिन्यूटी है. सही बात है कि चूँकि मैं ये समझता हूँ हर एक इंसान की अपनी सोच होती है. मैं समझता हूँ कि जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है वो मैं अपने नई जनरेशन को
جتنا میں سمجھتا ہوں اسی کے مطابق ان کو میں سپورٹ دے سکوں. تو جے کے کنسلٹنٹ میں دا پرائم ڈیوٹی جو ہماری جو جس کا بنیادی مقصد تھا بنانے کا وہ یہ ہے کہ جو اسٹارٹ اپس ہمارے ینگ بچے بچیاں جو بزنسز میں آتی ہیں ان کو ہم کیسے سپورٹ دے سکتے ہیں. ان بیچاروں کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی, ان بیچاروں کے پاس ریسورس موبلائزیشن میں بڑی ایشوز آتی ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ بزنس مینجمنٹ کے حوالے سے ان کو پتہ نہیں ہوتا. شوق ہے بچوں کا, موٹیویشن ہے, لیکن اس موٹیویشن کو دیکھتے ہوئے اس کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں. یعنی انٹرپرینورشپ کا ایک ماحول پورا آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, پورا انٹرپرینورشپ کے حوالے سے, ان کی بزنس مینجمنٹ کے حوالے سے, ان کی بزنس ایکسپینشن کے حوالے سے, فیوچر پراسپیکٹ کے حوالے سے. تو یہ جو بچہ یہاں سے نکلتا ہے اور جو بچہ یہاں سے ہو کے جاتا ہے اس کے ساتھ اپنی کمپلیٹ ہینڈ بک آف بزنس پلان وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ جی میں نے اس بزنس میں مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, میں نے اپنے پروڈکشن کو کیسے مینیج کرنا ہے, کس طرح فائنانسز کو کیسے مینیج کرنا ہے, میں اپنے ہیومن ریسورس کو کس لیول کا لے کے آنا ہے اور اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ اسٹارٹ اپ سپورٹ کے لیے ایکچولی بنائے. دوسرا یہ تھا کہ چونکہ ریسرچ وغیرہ بھی آپ کرتے ہیں اکنامک ایشوز پر, اکنامک ایشوز کے اوپر ریسرچ بھی یہاں پہ ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے ڈفرینٹ کلسٹرز ہیں. دیکھیں کلسٹر کے ماڈل آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ہم نے بھی دیکھ لیے سارے اپنے کریئر میں کہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوتے ہیں اور یہ گروتھ کیسے کرتے ہیں. تو اسی کے اوپر میں نے یہ جو کنسلٹنگ فرم ہے ہم نے اسی میں یہی چیزیں سامنے فوکس رکھی, اور شکر الحمدللہ اور کے پی کے پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنا بھی یہاں بالکل آپ کر رہے ہیں. اسی کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں ابھی جو ہمارے کلسٹرز ہیں, جس طرح آپ کے لیدر فٹ ویئر ہیں, جس طرح آپ کا ہنی کا ہے, تو شکر الحمدللہ ہمارے پاس نیشنل لیول کی بھی پروجیکٹس ہیں فنڈنگ کی جو ان کی ٹیکنالوجی اپگریڈیشن پہ ہم لگے ہیں. اور اس طرح ہنی میں بھی ٹیکنالوجی اپگریڈیشن تاکہ اس کی پیوریفیکیشن کا اور اس کی ان چیزوں کا وہ ہم بنیادی طور پہ ان کی جو مسئلے مسائل ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, سرٹیفیکیشن کے حوالے سے, ایکسپورٹ مارکیٹ میں کمپیٹیٹیونیس کے لیے کہ ہم اس لیول پہ ان کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. صحیح سر, ابھی کے پی کے مسائل کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت جو مختلف معاشی مسائل ہیں, تو ایز اے اکنامک ایکسپرٹ آپ خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا چیلنجز آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور اس میں کیا امپرومنٹ ہو سکتی ہے, کیا مشورہ آپ دینا چاہیں گے مختلف جو حکام ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں؟ دیکھیں یہ اس میں ترک صاحب جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, ہر ایک کام ہے جو آپ شروع کرتے ہیں, آپ بھی کام کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, سب ہم کام کرنے والے لوگ ہیں, لیکن جب تک آپ میں کمٹمنٹ نہ ہو نا کوئی بھی کام آپ آگے نہیں لے کے جا سکتے ہو. ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے خیبر پختونخوا میں صرف کسی حکومت کا اسپیسیفکلی نام نہیں دوں گا, لیکن فوکس ان کا اکنامک ڈیولپمنٹ سائڈ پہ ہے. اس لیے نہیں ہے, حالانکہ یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ آپ ہیلتھ میں پیسہ لگاؤ گے, آپ ایجوکیشن میں پیسہ لگاؤ, یہ کرو وہ کرو, یا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرو تو ووٹ زیادہ ملے گا, یا ان کی جو پولیٹیکل موٹیویشن ہوتی ہے. لیکن میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ پولیٹیکل موٹیویشن ان کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ جی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ, اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا پروونس, ایسا صوبہ جو کہ ریچ ہے ڈفرینٹ ریسورسز کے حوالے سے, اور اس کے باوجود بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں مختلف ادر آپشنس کے اوپر, لون وغیرہ لیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ صوبے کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور صوبے کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اب ہے کیا چیز جس کے اوپر ہم فوکس کر سکتے ہیں, مطلب آپ اسکٹڈ اپروچ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہو. آپ کے پاس منرل ریسورسز ہیں, اس کے اوپر ویلیو ایڈیشن پہ کام کرو. آپ کے پاس ہائیڈرو پاور ہے, اسمال ہائیڈرو پاور ہے, اس کے اوپر کام کرو. آپ کے پاس جو ہے یہ ٹورزم ہے, یہ 3 سیکٹرز کو بھی ہم ڈیولپ نہیں کر سکے. کس وقت سے ہم لگے ہوئے ہیں, کس وقت سے ساری چیزیں. ایک ہی چیز تھی, میں نے پروونشل گورنمنٹ کو 2-3 دفعہ میرے یہ لیٹرز پڑھے ہوں گے, پروپوزل کنسیپٹ یو کین سے, میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ اس طرح کریں کہ دیکھیے یہ نیچرل ریسورسز دوبارہ پیدا ہونے والی چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم اس کو دڑ دڑ بلاسٹنگ سے ہر ایک چیز سے ضائع کر رہے ہیں اور لوگ لے کے جا رہے ہیں. ایون ایکسپورٹ بھی رافا میں ہو رہا ہے. آپ جو کمپنیز لے کے آپ جو کمپنیز لے کے آ رہے ہیں ان کو کہیں کہ ٹیکنالوجی یہاں پہ لگائیں نا, ردر دین کہ آپ بغیر ویلیو ایڈیشن کے اپنے منرل ریسورسز کو ہم ضائع کر رہے ہیں. صحیح بات ہے, اس سے ہم وقتی طور پہ تو تھوڑا بہت فائدہ لے لیں گے, لیکن ہم ضائع کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پروونشل گورنمنٹ جو بھی انویسٹرز یہاں پہ آتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ ویلیو ایڈیشن کا دیکھیں کنسیپٹ ہی ورڈ بھی یہی ہے, منرل از اے ویٹ لوزنگ انڈسٹری لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جہاں پہ مائننگ ہو رہی ہے وہاں پہ انڈسٹری لگے گی, ٹھیک ہے, صحیح, بینیفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے, آپ کمپیٹیٹیو بھی ہوتے, اور آپ کا جو ایکچوئل معنی میں ان کا ریٹرن آپ کو گورنمنٹ کو آنی چاہیے تھی وہ ریٹرن ملتی. تو میں نے ان کو ایک چھوٹی سی کنسیپٹ دی تھی, میں نے کہا اس طرح کر لیں کہ جو رافام میں دیکھیں ہم پنجاب سے گندم نہیں لے کے آ سکتے, آٹا نہیں لے کے آ سکتے, پابندی جو کہ بیسک نیسیسٹی ہے, بالکل
آپ منرل ریسورسز باقی پروونسز کو باہر ملکوں کو ایسے دے رہے ہو بغیر ویلیو ایڈیشن کے. جی جی ٹرک کے بھر کر ڈیفینیٹلی آپ کی جو انکم ہے وہ کم ہو گئی نا. ایک ویلیو ایڈڈ چیز کو آپ بیچو اور ایک را فارم میں آپ بیچو. میں نے ان کو چھوٹا سا کنسیپٹ دیا تھا کہ جو را فارم میں جو بھی منرل جائے گا اس کے اوپر اتنی ٹیکس ہوگی, اب ٹیکس بڑھا دو. ایک تو کی پی کی انڈسٹریلائزیشن امیڈیٹلی ہو جائے گی. سارے انڈسٹریلز دیکھیں جو ایڈیشنل ٹیکس پے کرے گا تو اس کو کاسٹ افیکٹیونیس نہیں رہے گی نا ان کی, تو وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ اپنی انڈسٹری کو شفٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا, جب انڈسٹری یہاں پہ شفٹ کرے گا تو میرے بندوں کو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور میری انکم بھی بڑھے گی صوبے کی. صحیح. تو ایک سمپل کانسیپٹ تھا جس کے اوپر میں تو ابھی خیر نوکری چھوڑ کے اپنے اس پہ آ گیا ہوں, لیکن یہ میں نے جب تھا کہ پی ایس میک میں تھا, جب تھا اسمیڈا میں تھا, اس زمانے سے 3-4 دفعہ یہ میرے پروپوزل جو ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں پڑی ہوگی, جو کہ ایون منسٹرس کو دیے, سمجھایا ان کے اوپر. لیکن میں نے آپ کو پہلے بات کی نا کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, کمٹمنٹ. کہ آپ کے اپنی صوبے کے ساتھ لانگ ٹرم کیا کمٹمنٹ ہے, آپ کیا چیزوں کو دیکھنا چاہ رہے ہو, آپ اپنے صوبے کو کس سائڈ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہو. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ میں کہوں گا کہ دیکھیں میرا بندہ کیوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں سارے پٹھان بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, صرف لاہور میں سارے انوائرمنٹ نہیں ہے یہاں پہ نا, اس لیے جاتے ہیں وہ روزگار کے پیچھے جا رہے ہیں. آپ روزگار ادھر دو تو پھر کیوں وہ جائے گا باہر کی صوبے میں جائے گا, یا باہر دبئی میں بیچارہ اپنے فیملی کو چھوڑ کے 3 سال تک وہ آ نہیں سکتے, اس وجہ سے کہ اتنی تنخواہ تو نہیں ہوتی, وہ جو جن حالات میں وہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور جن حالات میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ میں کہتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو کر لینی چاہیے کہ ان 3 سیکٹرز آف دا اکانومی ان پہ فوکس کریں. ان کے اندر جو ہے بیسٹ فیسلٹیز ٹورزم میں لوگوں کو پرووائڈ کریں, انفراسٹرکچر ٹورزم ایریا میں تک ایکسٹینڈ کریں, بہترین بنائیں, سیکیورٹی لوگوں کو دیں. ہائیڈرو پاور میں دیکھیں اب ہونا تو یہ چاہیے تھا, اب تقریباً اس وقت سے میں سن رہا ہوں کہ جی 500 میگا واٹ تک کی الیکٹریسٹی ہمارے پاس آلریڈی تیار پڑی ہوئی ہے. صحیح. تو کیوں نہیں ایک گریڈ ہے نا, ایک ٹرانسمیشن کمپنی بنائے, بنی کمپنی ہے ابھی تو بنی ہے نا, ابھی تک جو ہے نا وہ سرفیس پہ نہیں آ رہی. تو ہمارے اگر اتنی سلو چیزیں چل رہی ہیں نا, تو دیکھیں میں 2 چیزوں کو میں کرپشن ترک صاحب کہتا ہوں. ایک کرپشن یہ ہے کہ آپ فائنینشلی کرتے ہو, ایک کرپشن آپ یہ کر رہے ہیں ڈیلے. ایک پروجیکٹ جو ہے جو کہ 2 سالوں میں کمپلیٹ ہونا تھا اور اس کو 10 سال لگ جاتے ہیں, اور یہ بھی کرپشن آف روپیز آپ صوبے کے ضائع کرتے ہو, عوام کے ضائع کرتے ہو, جو ٹیکس سے پیسہ آیا ہوتا ہے اس کو آپ ضائع کر رہے ہو. تو یہ کمٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کی اس کے ساتھ یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ تھرو انڈسٹریلائزیشن. صحیح. ٹھیک ہے نا. اگر آپ دیکھیں کوئی بھی حکومت, ترک صاحب میں کہتا ہوں ایک 50 انڈسٹریز کے برابر بھی روزگار نہیں دے سکتے اگر صحیح معنوں میں ان کی ڈیولپمنٹل پورٹفولیو کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک 50 انڈسٹری اگر لگ گئی تو یہ اسی گورنمنٹ کے ٹائم میں لگے گی نا, ان کا ہی بینیفٹ ہوگا نا. بالکل, لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا, لاکھوں لوگوں کو خوشی ہوگی. یہ جو ہم دیکھ لیں پھر لوگ ایجوکیشن بھی حاصل کر سکیں گے, علاج کے لیے بھی اسپتال جا سکیں گے. یہ جو آپ لائن آرڈر کا سچویشن دیکھ رہے ہو, پھر یہ چیز بھی نہیں ہوگی. کرائم بھی کم ہوگا اس سے, ڈیفینیٹلی کرائم بھی کم ہوگا. ہر ایک بندہ بزی ہوگا, اپنا کام کر رہا ہوگا, شام کو آئے گا تھکا ہوا ہوگا, اپنے بچوں کے ساتھ رہے گا. جی. ایک فیملی انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی. ہر ایک چیز دیکھیں اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. صحیح. ہیلتھ بھی ریلیٹڈ ہے, ایجوکیشن بھی ریلیٹڈ ہے. بلکہ میں جس طرح آپ نے بھی کہا, میں یہی کہوں گا کہ سب سے ٹاپ پہ اکانومی کو رکھیں. دیکھیں اگر آپ نے اکنامک ڈیولپمنٹ یا انڈسٹریلائزیشن کے اوپر آپ نے فوکس کی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. جب لوگوں کو روزگار ملے گا اس کی لائیولیہوڈ بہتر ہوگی. جب لائیولیہوڈ بہتر ہوگی تو وہ اچھے اسپتال میں بھی جا سکے گا اور بچے کی اچھی ایجوکیشن بھی کر سکے گا. صحیح. ورنہ ادروائز ڈے بائی ڈے آپ اپنے صوبے کو بھی دیکھ رہے ہو, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ایک تو خیر سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی کی جو ہمارے حالات ہیں, لائن آرڈر کے جو حالات ہیں, ان حالات میں باہر سے کوئی انویسٹر نہیں آئے گا. آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں. سب سے اکنامک ڈیولپمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ آپ کے وہ ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ لوکل ماڈل ڈیولپ کرو نا. صحیح. لوکل لوگوں کو ڈیولپ کرو. تو باہر سے لوگ پھر خود بخود آ جائیں گے. کچھ ٹائم کنونسنگ آسان ہوتی ہے, ان کی انویسٹمنٹ کی کانفیڈنس آسان ہے. بالکل مقامی ہوتے ہیں, ان کو سپورٹ کرو, ان کو کہو کہ یار انویسٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے. اپنے صوبے میں اپنے لوگ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کا دوست کہیں پنجاب میں بھی ہوگا, آپ کا دوست کہیں سندھ میں بھی ہوگا, وہ بھی آپ کے پیچھے آئے گا کہ یار آصف ترک صاحب نے اگر وہیں پہ انویسٹمنٹ کی ہے تو جب وہ چلا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ ہو جاتا ہوں. تو یہ چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہے اور یہ چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. ورنہ صوبے کی جو اکنامک سچویشن ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ دن بہ دن جو ہے وہ ہم نیچے ہوتے چلتے جا رہے ہیں. بلکہ ہمارے تو کوئی حساب کتاب بھی کوئی نہیں کرتا انڈسٹریل سیکٹر کے اندر. صاف بات ہے, اگر نام لیا جاتا ہے تو لاہور کا لیا جاتا ہے, کراچی کا لیا جاتا ہے, سیالکوٹ کا لیا جاتا ہے, فیصل آباد کا لیا جاتا ہے, گوجرانوالا کا لیا جاتا ہے. ہمارا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہتا. جی, حالانکہ پوٹینشیل ہے, مطلب پوٹینشیل بہت ہے. ایسے نہیں, بہت سے پروڈکٹ آپ کی صوبے کے ایسے ہیں جو کہ باقی صوبوں میں ہیں بھی نہیں. بالکل. بیوروکریسی کی کمٹمنٹ اور پولیٹیکل کمٹمنٹ, یہ 2 چیزیں اگر ہوں اور آپ
میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ یار ہمارے ڈپارٹمنٹ کی وہ ایکسپوجر، یہ سب لوگ جاتے ہیں دیکھتے بھی ہیں، لاہور میں بھی دیکھتے ہیں، کراچی میں بھی دیکھتے ہیں، باہر بھی گئے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یار آپ اسی چیزوں کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے کسٹمائز کر کے اپنے لوکل انوائرمنٹ کے اندر لے کے آؤ نا. صحیح. تو یہ ایک کوشش ہے جس کی کنیکٹیوٹی میں نے آپ کو بتایا کہ سنس 1990 ابھی میرا ایک بک بھی آ رہا ہے جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بزنس پلان 2 پیجز کے بڑی سمپلیفائڈ فارم میں نے لکھے ہوئے ہیں، اور تاکہ یہ یونیورسٹیز میں اور وہ بچے کالجز میں وہ بچے جو کہ شوق رکھتے ہیں انٹرپرینیورشپ کے ساتھ، اور نہ کہ صرف یہ بک پر کہ اس کے اوپر ان کو گائیڈ کرنا، جو اسٹارٹ اپ سپورٹ والا ہمارا کمپوننٹ ہے اس کو گائیڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور یہ کتاب صرف 50 کا تو میں انیشلی والیوم 1 لے کے آ رہا ہوں، لیکن میرا اپنا شوق یہ ہے کہ اس کو 700-800 تک ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہے 2 پیجر کے سیمپل پروجیکٹس جو ہیں میں ان کے اندر. سر آپ کی جو کتاب ہے یقیناً ایک اچھی کاوش ہے، اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں. فی الحال ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد مزید سوالات کے ساتھ آپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین، جاوید خٹک صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے اور انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں. ان سے ہم مزید بھی کچھ اہم سوالات کریں گے اور آپ سے ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہم جاوید خٹک صاحب سے اپنی بات وہ جاری رکھتے ہیں. تو سر، جس طرح ہم خیبر پختونخوا کی معاشی صورتحال کے بارے میں بات کر رہے تھے، آپ نے مختلف اہم باتیں ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کی ہیں. تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ کی کیا نظر ہے، اس وقت جو پاک افغان بارڈر ہے وہ بھی گزشتہ کئی مہینوں سے بند ہے، جس سے ہمارے صوبے کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے، اور جس کا اثر براہ راست جو ہے نا وہ روزگار پر پڑتا ہے، کیونکہ کافی ساری انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں اور لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ انفلیشن بھی ہے ملک میں، اور خیبر پختونخوا کی صورتحال تو بالکل بہت ہی خراب ہے. اور آپ اس میں ایک اور اہم بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو باقی صوبے ہیں، خاص طور پہ پنجاب اور سندھ، وہاں پہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ اتنا مسائل کا شکار نہیں ہے جس طرح ہمارے خیبر پختونخوا میں. تو کیا اس پر نظر رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ اس صوبے کی پوٹینشیل کی جب ہم بات کرتے تھے نا، جی سر، ون آف دا فیکٹر واز کہ بلکہ اسٹل لیس میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جی ہم لوگوں کو کہتے تھے جو باہر سے انویسٹر آتے تھے یا کراچی لاہور سے ایون جب آتے تھے کہ وی آر ایٹ دا ڈور اسٹیپ آف دا انٹرنیشنل مارکیٹ. جی ٹھیک ہے نا. تو افغانستان ایک بہت بڑی اپرچونیٹی تھی جس کو ہم نے آگے لے کے جانا تھا ٹوورڈ سینٹرل ایشین ریپبلکس. چیزیں جاتی تھی، ابھی بھی وہیں سے آتی تھی اور چیزیں جاتی بھی وہیں پہ. صحیح. جب تک یہ افغان بارڈر آپ کا کھلتا نہیں ہے اور یہ کنفلکٹ ریزالو نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ کی اکانومی جو ہے نا، اور یا جو آپ کا لوکل جو انویسٹر ہے یا جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہے یا جو ٹریڈ والا بندہ ہے، وہ ان کے حالات شاید بلکہ حالات خراب کیا. میں یہ کہوں گا کہ بہت سی چیزیں شاید خراب کلوجر کی طرف چلی جائے. صحیح. بلکہ انڈسٹری اگر آپ دیکھ بھی لیں تو کل پرسوں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ 1-2 دوست میرے جو بات کر رہے تھے کہ یار وی آر ایٹ دا ورج آف کلوجر. تو یہ چیزیں اکانومی کے لیے دیکھیں بڑی میں کہوں گا کہ خطرناک ہے، نقصان دہ ہیں کہ جب تک آپ وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرتے نا جہاں پہ ایک کانفیڈنس ہو ایک انویسٹر کو کہ یار میری یہ چیز جو ہے نا وہ اسموتھلی چلتی رہے گی. یہاں پہ اتنی فلکچویشنس چیزوں میں ایک دم آپ کے الیکٹریسٹی کے چارجز کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ویسے بھی، آپ کا افغانستان بارڈر بند ہے. اور دوسری بات کی پی کے ساتھ جو ہو رہی ہے نا جس کو ہم فوکس نہیں کر رہے. دیکھیں ہماری پاپولیشن اتنی نہیں ہے کہ ہماری انڈسٹریل گروتھ اس کو پرائرٹیز کی بات. اب آپ لاہور کی بہت بڑی مارکیٹ ہے پنجاب کی، ٹھیک ہے، ایون سندھ بھی لے لیں پھر ان کی بھی بڑی مارکیٹ ہے اور ان کا تو ایکسپورٹ بھی ہے نا ان کے ساتھ. تو دیکھیں وہاں پہ کراچی کا جو بزنس مین ہے اور لاہور کا بزنس مین ہے، ایون ان کے ایٹیچیوڈ میں بھی بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، وہ ایکسپورٹ مارکیٹ کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں. یہ ٹپیکل لاہور کا اسی میں ہے. اور پھر لاہور اور ہمارے بھی جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس میں بھی بڑا فرق ہے، اس لیے کہ ہماری وہ ایکسپوجر ہی نہیں ہوئی، ہماری جو انڈسٹریل ایکسپینشن ہے وہ نہیں ہوئی. انڈسٹریل ایکسپینشن وہ روایتی انداز میں ہم جا رہے ہیں، وہی وہ تب ہوتی کہ یہ جو رشکے کا ہم نے پروجیکٹ دیکھے کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹریز کے اوپر ہم فوکس کر رہے تھے.
فوکس اس لیے کر رہے تھے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے نا بیسٹ پریکٹسز ان سے سیکھے گی, ٹیکنالوجی آئے گی, چیزیں آئیں گی. اگر وہ نہیں آتی تو آپ کو وہ ایکسپوجر آپ کی انڈسٹری کو نہیں مل رہی. صحیح. ایز کمپیئر ٹو پنجاب اگر آپ دیکھیں یا ایز کمپیئر ٹو سندھ آپ دیکھیں تو وہاں پہ چائنیز بھی آئے ہوئے ہیں, وہاں پہ اور بھی انٹرنیشنل فرمز جو ہیں ان کی انڈسٹری چل رہی ہے. صحیح. جب وہ چل رہی ہوتی ہے نا تو آپ کا لوکل انڈسٹریلسٹ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ دے گرو, اپنے بزنس کو مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں, چیزیں کیسے آتی ہیں, اس نے کون سی مشین لگائی تو میں کون سا مشین لگا لوں. یہ چیزیں سینگ بلیونگ والا کنسیپٹ بھی ہے نا کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے, پریکٹسز کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. تو صوبے کی جو اکانومی کا سچویشن ہے نا تو ون آف دا میجر کی فیکٹر ہے کہ جب تک آپ کا افغان بارڈر یہ بند رہتا ہے تو آپ کی اکانومی, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو بزنسز جو ٹریڈز زیادہ ڈیپینڈنٹ تھے نا آپ کے افغانستان پر, جی جی, وہ بند ہو جائیں گے. کلوزر ہے. صحیح. اگر کلوز نہیں ہوئے تو کلوز ہو جائیں گے. صحیح. اگر یہ اور بھی یہ کنفلکٹس یہ پرولانگ ہو رہی ہے اور یہ چیزیں جو ہیں پرولانگ ہوتی ہیں تو میرے خیال ہے اس سے بہت فرق پڑے گا لوکل بزنس مین کو اور لوکل کمیونٹی, صرف ہمارے لوکل بھی نہیں ہے, پنجاب اور سندھ کی کمیونٹی جو بزنس کمیونٹی ان پر بھی اثر پڑے گا. تو جس صنعتکار سے بھی ہم ملتے ہیں تو وہ اکثر گلہ کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت ہمیں وہ توجہ نہیں دیتی, ہماری بات نہیں سنتی. تو جس طرح انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹری وفاقی چیپٹر ہے زیادہ تر, لیکن صوبائی حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ, یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. جو فرق ہے جب آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہو نا, ایک اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھتے ہو, جی ہمارے جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے نا, جتنی بھی انڈسٹری کے حوالے سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں جتنی بھی ہیں جو کہ جن کو سپورٹ دینا چاہیے تھا وہ ایز اے ریگولیٹر بیہیو کرتے ہیں, وہ ایز اے ریگولیٹر بیہیو, ناٹ فیسیلیٹیٹر. آپ پنجاب کی ایون لیبر ڈپارٹمنٹ دیکھیں, ای او بی آئی, اے ایس ایس آئی, آپ کے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ, آپ کے کامرس ڈپارٹمنٹ, آپ جس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہو نا وہاں پہ آپ کو رول ملتا ہے فیسیلیٹیٹر کا, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ کو رول ملتا ہے ریگولیٹر کا. صحیح. تو جب آپ ریگولیٹر والے رول میں آپ نے کمپنیز بنی, صرف اس وجہ سے بنی تھی کہ دیکھیں کمپنیز جو ہے یہ سیکشن 42 کمپنیز کا کنسیپٹ کیوں آیا تھا, یہ اس لیے آیا تھا کہ دیکھیں یہ جو ریگولر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں نا, ان کا تو کام ہے پالیسی اور ان لیول کا ہونا چاہیے تھا, بدماشی والا یا تانیداری والا کنسیپٹ نہ لے. جو جن لوگوں کا کام ہے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو باؤنڈ کرے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں. صحیح. سمپل ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, کتنا فرق ہے. پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں, کوئی بھی چیلنج کر لیں, جی وہ پروونشل گورنمنٹ ہے, میں بندہ افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بیوروکریٹ ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سینئر لوگ ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, پولیٹیکل ایلیٹس ہے ہماری جو بیٹھی ہوئی ہے. اس دن میرے ساتھ ایک امپلائی ہے جو کہ یہ ریئل واقعہ آپ کو مختصراً بیان کرتا ہوں, جی جی ریلیٹڈ ہے ان چیزوں کے ساتھ. ایم بی اے اس نے کیا ہوا ہے تو فائنانس میں کام بھی کرتا ہے, وہ ساری چیزوں کو وہ سنبھال رہا ہوتا ہے. تو اس کو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آفس میں, فون آتا ہے پنجاب بینک سے, بینک آف پنجاب سے. کیا فون آتا ہے کہ جی آپ کا ڈیری فارم ہے وہاں, آپ چیف منسٹر کا ہمارا لون اسکیم ہے, 2 کروڑ کا 20 ملین کا لون اسکیم ہے اور فری آف مارک اپ, زیرو ریٹڈ. ہاں جی, زیرو ریٹڈ. یہ کمٹمنٹ لیول ہوتی ہے نا کہ دیکھیں بینک آف پنجاب خود فون کرتا ہے, اس کا یہ نہیں گیا ہوا, اس کی ساری ڈاکومنٹیشن جو ہے نا آن لائن اس بندے کے ساتھ اٹیچ ہو گیا, ساری چیزیں پوری کی, اس کو 2 کروڑ روپے کا لون ملا ہے جو اوکھاڑا میں اس کا بزنس ہے. اب یہاں پہ بینک آف خیبر سے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, یہ بینک آف یہاں تو ہے نہیں سر, یہاں تو اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہوگی, کوئی پراپرٹی نہیں ہوگی تو آپ کو لون ملتا ہی نہیں, چاہے آپ کے پاس آئیڈیا بہت زیادہ ہے. ابھی بھی یاد ہے the first MD was, اس کا کنسیپٹ تھا کہ یہ ڈیولپمنٹ بینک ہے, یہ پروونس کو 2 چیزیں دیں گے, ایک تو اکنامک ڈیولپمنٹ سائڈ پہ, دوسرا ہیومن ریسورس کو ٹرین کرے گی ڈیولپمنٹ سائڈ پہ. فرسٹ MD کے یہ اسٹیٹمنٹس تھے. اب ہم پوری کی پوری کمرشلائز ہو گئے, ٹھیک ہے نا, ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہتا ہوں سیلف سسٹینیبلٹی لیکن آپ کو کرنی چاہیے یہ چیزیں, لیکن ضروری ہے کہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو 15 لاکھ 20 لاکھ کا بھی جو آپ لون دیتے ہو نا, یا 1 ملین کا بھی دیتے ہو, ایک تو اس پہ مارک اپ سروس چارج نہیں ملتا بھی نہیں ہے, اس کی شرائط اتنی سخت ہے, ایک اتنی اماؤنٹ ان کے پاس ہوتی نہیں ہے کہ یار وہ وہی بات ہے نا کہ ریسورسز کو آپ نے ایکسپینڈ ہی نہیں کیا, آپ نے اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کام ہی نہیں کیا. جی ان کی آبادی دیکھیں, اگر ان کی ریسورسز ہے نا, ان کی آبادی کو بھی دیکھیں نا, 12 کروڑ سے اوپر کا پنجاب ہے, ٹھیک ہے نا, اور سندھ کی آبادی آپ سے زیادہ. اگر وہ لوگ ان چیزوں کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ یو, کیوں نہیں ہو رہا. مطلب وہی بات بار بار میں کروں گا کہ ہم میں کمٹمنٹ نہیں ہے صوبے کے ساتھ, اپنے عوام کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنے صوبے کے ساتھ.
وہ کمٹمنٹ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے جو کمٹمنٹ ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے نا, ورنہ جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں باقی صوبوں کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ڈور اسٹیپ پہ آپ کا ایکسپورٹ مارکیٹ بھی آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس نیچرل ریسورسز بھی ہیں, آپ کے پاس ہائیڈرو پاور بھی ہے, آپ کے پاس ٹورزم بھی ہے. مطلب یہ ساری چیزیں آپ کی صوبے کے اندر صحیح پاپولیشن کم, آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ لینی چاہیے. جی, پیسہ وہ لگا رہا ہے, محنت مزدوری وہ کر رہا ہے, ٹیکس بھی مجھے دے رہا ہے, سرکار کو دے رہا ہے, اور امپلائمنٹ بھی وہی جو جنرل پبلک ہے جس نے کسی نہ کسی کو تو ووٹ دی ہوگی نا, ان کو وہی دے رہا ہے. تو آپ کو اس کو تو بڑی رسپیکٹ دینی چاہیے نا, جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی دے رہی ہوتی ہے. جہاں پہ آپ جائیں تو بزنس مین کا اپنا رول ہے معاشرے کے اندر. تو وہ چیزیں دیکھیں, جب تک ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کریں گے, اپنے آرگنائزیشنس کو وہ فیسیلیٹیشن رول پہ نہیں لے کے آئیں گے, ان کو ریگولیٹری سائڈ ہٹا دیں. ریگولیشنز کا کام, پالیسی ریگولیشنز اپنا ایک کام, جو فیسیلیٹیٹر ہے ان کو فیسیلیٹیٹر رہنے دیں. کمٹمنٹ اور سیریسنس کا تو یہ سچویشن ہے کہ سب آپ نے بھی دیکھا ہے کہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ پچھلے میرے خیال میں 10-15 سالوں سے ہم یا تو اسسٹنٹ ٹو سی اسپیشل اسسٹنٹ وہ اس طرح ہوتا ہے یا ایڈوائزر ہوتا ہے. جی مطلب یہ ہماری سیریسنس کی لیول بالکل کہ ہم ابھی تک فل فلیج منسٹر بھی نہیں دے سکے. اس پہ ضرور امپروومنٹ ہونی چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, دیکھیں بیوروکریسی میں کیا ہوتا ہے. بیوروکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری چینج ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آیا وہ کوئی روبوٹک مشین ہے کہ اس نے اتنی جلدی پک کر لیا, اور کم از کم 2 سال تو ہونے, 1 سال 2 سال تو 2 سال ہو تاکہ یار وہ چیزوں کو سمجھے اور وہ ڈیلیور کرے رہا. کل وہ کسی کو بتا بھی صرف فائلوں پہ سائن نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ I did this. کم از کم وہ اپنے ضمیر کو تو مطمئن کر سکیں. آپ 6 مہینے میں آپ بندے کو لے کے آتے ہو, 6 مہینے بعد وہ چلا جاتا ہے, وہ سیکھتا ہے تو بس ٹرانسفر ہو جاتا ہے. آج کل تو منسٹر بھی اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں نا. منسٹر بھی ہر 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد جو ہے وہ اپنے بندے کو, میں یہ نہیں کہتا ہوں, دیکھیں جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, جو بھی بیوروکریٹ ہے, جو بھی, لیکن وہ کمٹمنٹ پوری ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کمٹمنٹ ہونی چاہیے. صوبے کے ریسورسز بڑھیں, اللہ ان کو وہ دے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر فوکس کریں. صحیح, اکنامک ڈیولپمنٹ کو تھوڑا سا فوکس کریں, اور زیادہ نہیں کر سکتے تو ان 3 سیکٹرز کے اوپر فوکس کریں. پروڈکٹس لے کے آئیں. دیکھیں دنیا میں ایس ایم ای ڈیولپمنٹ کا ماڈل آپ دیکھ لیں تو اسی طرح نہیں ہوتا. ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کا مائنر سیکٹر میں دے دیں, مائننگ سیکٹر میں دے دیں, ٹورزم میں دے دیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, ٹورسٹ گائیڈس کو لے کے آئیں, ٹورسٹ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں. یہ ساری چیزیں جب آپ ملا لیتے ہو نا تو آپ کی اکانومی ایک دم بوسٹ کر لیں. آپ دنیا میں دیکھیں, ہم نہیں کہتے دنیا میں ہے ویٹ لوزنگ انڈسٹری, دنیا نے نام دیا, ہم نے نہیں دیا. ہم نے کوئی پیا ایجاد نہیں کیا, ہم وہ نہیں ہے کہ ہم سائنٹسٹ ہیں, ہم نے یہ چیزیں بنائیں. لیکن دنیا کہتی ہے کہ منرل از اے ویٹ لوزنگ انڈسٹری, تو آپ اسی کنسیپٹ پہ کیوں کام نہیں کر رہے ہو یار؟ آپ سمپل ایک پابندی لگا لو, ایک 6 مہینے کا فرق پڑے گا, 3 مہینے کا فرق پڑے گا شاید آپ کی ریونیو, لیکن اس کے بعد آپ اپنے اکانومی کو دیکھیں کہ اکانومی کہاں سے کہاں تک آپ کے منرل سیکٹر کے اندر چلی جاتی ہے. دوسرا بغیر ویلیو ایڈیشن کا میں نے کام نہیں کرنا. صحیح, دیکھیں کہ کیسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوگا, لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ والی بات کہ آپ تھوڑا سا کمٹمنٹ لے کے آئیں among the politicians, among آپ کی بیوروکریسی, among سارے ڈیولپمنٹل اینڈ فیسیلیٹیشن ریگولیٹر جو ہے جتنے بھی ہیں, وہ سب مل کے اگر یہ چیزیں اس صوبے کے ساتھ کمٹمنٹ شو کریں اور وہ کریں جو ہم کوئی اور چیز نہیں, جو پنجاب کرتا ہے, جو سندھ کرتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. مطلب وہی بیوروکریٹ ہے, جب ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے وہیں پہ ہوتی ہے نا. بالکل ادھر کیوں انوائرمنٹ کی بات ہے. سر جو ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے, لیکن ہم آپ سے یہ مزید پوچھنا چاہیں گے کہ جو جس طرح ہم نے بینکنگ کا ذکر کیا, باہر کی دنیا میں جو بینکس ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز پہ انٹرپرینورس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, ان کو لون وغیرہ دیتے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہو, خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں. آپ نے جو بینک آف پنجاب کا ذکر کیا تو یقیناً مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ پاکستان میں کچھ تو مطلب بہتر ہو رہا ہے, کہیں پہ تو ہو رہا ہے. تو خیبر پختونخوا میں یہاں پہ ایک انٹرپرینور کے لیے لون لینا بہت ہی وہ مشکل کام ہے, شرائط اتنی سخت ہیں, تو اس پر آپ مختصراً کیا کہنا چاہیں گے؟ شرائط سخت کیا ہے, لے ہی نہیں سکتے. وہ لے ہی نہیں سکتے, اس لیے نہیں لے سکتا کہ دیکھیں ان کا فوکس صرف اس پہلے دن سے یہ ہوتا ہے
کہ یار یہ پیسے میں ان سے ریکور کیسے کروں گا. اس کا کانسیپٹ یہ نہیں کہ کچھ اکنامک بیٹرمنٹ, بزنس کو میں گروتھ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب گروتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ بینکر اور انٹرپرینور کا بڑا پرومیننٹ ریلیشن شپ ہے. صحیح. وہ ریلیشن شپ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے انٹرپرینورل کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہیں, اس کی پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یار یہ پروڈکٹ جو یہ بنا رہا ہے یہ بندہ, اور اس بندے کی اپنی انٹرپرینورل کیپیبلٹیز کی کیا ہے, اس پروڈکٹ کے حوالے سے یہ جانتا ہے نہیں جانتا, اس کو وہ نالج ہے کہ نہیں ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ پروڈکٹ جو وہ بنا رہا ہے یہ آیا اس کی مارکیٹ کے اندر ہے کوئی گنجائش, ایبزارپشن کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے. وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ سیکیورٹی, سیدھا رسک کو دیکھتے ہیں کہ جی رسک ہم نے, یار تم نے دی لون رسک کے اوپر ہے تو پھر اس کا حشر نشر کیا ہوگا. تو یہ چیزیں دیکھیں, وہی بات ہے کہ اسٹارٹ فرام دا بگننگ, کہ جب آپ سوچ کو نہیں بدلو گے نا, آپ یعنی بینکنگ جو ہمارا وہ پرسودہ انداز میں. دوسرا یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو لوگ سارے بڑے بڑے بینکس ہیں ان کے برانچز لاہور میں بھی ہوتے ہیں, کراچی میں بھی ہوتے ہیں, ان کو ایک پورٹ فولیو الاٹ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اتنی SME لینڈنگ کرنی ہے, تو پورٹ فولیو وہاں پہ تو وہ ایگزاسٹ کر دیتے ہیں کراچی میں, لاہور میں. یہاں پہ KP میں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ریلکٹنٹ, ٹھیک ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ بس جب آپ کے انٹرپرینورل ہسٹری اتنی, حالانکہ اسٹرانگ نہیں ہو, پختون کو یا پشتون کو ہم بائی نیچر ایک انٹرپرینور سمجھتے ہیں, لیکن اس کو وہ ایکسپوجر ہم نے دی نہیں. صحیح. اس کو بینکیبل بنانے کے لیے بھی آپ کو ایفرٹس کر لینے چاہیے. آپ نے اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا. آپ نے اس کو, آپ پہلے دن جب آپ جاتے ہو آپ کو کہتے ہیں جی دے دو نا, اگر سیکورٹی ہے تو آ جائے, نہیں ہے تو نہیں ہے. اچھا ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا ہوتا کوئی 1.5 ملین کے 4 ملین تک کا تھا. دوسرے دن میں نے پتہ کیا, میرے پاس ایک اسٹارٹ اپ آیا, تو میں نے اس بیچارے کے لیے سارا اپلوڈ کیا, سب کچھ کیا کہ جی آپ کھل جائے گا. پہلے تو اس کی جو آن لائن وہ تھی وہ نہیں کھل رہی تھی, جب کھل گئی تو ہم نے اپلائی کی. پھر کہا کہ جی اتنا بیچارے کے اوپر ڈاکومنٹیشن کر کے آخر میں اس کو کہتا ہے کہ جی نہیں وہ تو پشاور کا کوٹا ختم ہو گیا. تو یار یہ کوئی طریقہ ختم نہیں ہو, لیکن دے نہیں رہے تھے جہاں پہ دیکھیں. جی ظاہری بات ہے نا, پشاور ہمارا از اے بگ سٹی, از اے پروونشل ہیڈ کوارٹر, بالکل. یہاں پہ آپ کی جو ہے نا کنزمپشن زیادہ ہوگی. اتنا تو لے مین کی تھنکنگ ہے نا, بالکل. ایک بندہ کرک میں یا چترال میں یا کسی اور جگہ پہ ہے, وہاں پہ شاید اتنی لوگوں کی, اور کرتے بھی لوگ بزنس ایسے ایریاز میں جہاں پہ ان کو پتا ہو کہ یار میرا کلائنٹیل یا کسٹمر زیادہ ہو, جہاں پہ میں مارکیٹ کے اندر ایکسپینڈ کر سکوں. تو یہ تو اتنا وہ تو بندوں میں شعور ہوتا ہے کہ یار یہ چیز اس کے مطابق. تو بیچارہ میرے پاس آیا کہ سر جی وہ تو کہتے ہیں کہ جی کوٹا نہیں ہے. میں نے فون کیا تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی یار وہ ابھی تک تو فنڈنگ بھی ریلیز نہیں. خیر بہرحال ان کے انٹرنل ایشوز تھے. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے, یہی بات جو میں نے آپ کو پہلے میں بتائی, جی بینک آف پنجاب نے میرے سامنے مطلب 2 کروڑ کا لون کوئی بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا, بڑی آپ کسی بزنس ترک صاحب کو دے دو, ترک صاحب دوسرے دن جو ہے نا انشاءاللہ مہینے 2 مہینے کے بعد کس لیول پہ ہوگا. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اور گورنمنٹ کرتی ہے, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہی ہے. بالکل. آپ اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے ایک موٹیویشن کے لیے کوئی چیز ڈالو گے تو جا کے آگے کوئی چیز بڑھے گی نا. اور آپ ملیشین ماڈل کو دیکھیں وہ کس طرح ڈیولپ ہوا, انہوں نے یہی کیا. آپ ٹرکش ماڈل کو دیکھیں, انہوں نے یہی کیا. ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہ رہے یا نہیں بتا رہے جو کہ ہم کہیں کہ یار یہ چیز کوئی نہیں ہے دنیا میں, کہیں نہیں بتا رہے. وہی دنیا میں کہیں بھی SME ڈیولپمنٹ بغیر گورنمنٹ سپورٹ کے اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. اگر آپ کلسٹر ڈیولپمنٹ کے کنسیپٹ پہ جاتے ہو, آپ انڈسٹریلائزیشن کو کہتے ہیں میں بوسٹ دینا چاہتا ہوں, تو کوئی ایک پیریڈ ہوگا آپ کی 80s تک انڈسٹریز گروتھ کر رہی تھی, بڑے بڑے فارمز آ رہے تھے. کیوں آ رہے تھے؟ صحیح, کیونکہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک تھا, فلانا تھا, یہ سب لوگ ان کو سپورٹ دے رہے ہوتے تھے. اس کے بعد آپ نے سپورٹ کم کی تو انڈسٹری جو ہے نا اس کے بعد بڑھی نہیں. صحیح, وہ گروتھ ہی نہیں ہے. صحیح, اس لیے نہیں آئی کہ وہ انڈسٹری فیسیلیٹیشن کا وہ کام نہیں ہو سکا نا. صحیح. آپ ردر دن کہ آپ سیو سے پوچھ رہے کہ حیدرآباد میں آپ کا گھر ہے کہ نہیں ہے, کہاں پہ آپ کا گھر ہے, کہاں پہ مجھے مارگیج کے لیے ڈاکومنٹس بناؤ, یہ کرو. آپ بیچاروں کو اتنا تکا دیتے ہو, وہ چیزیں بنا لیتے ہیں, اینڈ آف دا ڈے آپ کہتے ہو کہ نہیں جی کوٹا ختم ہو گیا. تو دس از اے سچویشن. دیکھیں اگر وہی بات ہے, سیریسنس اینڈ کمٹمنٹ اگر ہماری نہیں ہے ان ٹرمز آف بیوروکریسی, ان ٹرمز آف ایوری ون, میں یہ نہیں کہوں گا بیوروکریسی کی بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ سب کچھ کی بھی, اور ہمارے جیسے لوگوں کی بھی, جب تک یہ سب لوگ کمیٹیڈ نہیں ہے, سیریسنس ان میں نہیں ہے, تو صوبے کی گروتھ جو ہے وہ اس لحاظ سے اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ سفر کرے گی. صحیح. تو دس از دا مین ریزن جس کے اوپر ہمیں فوکس کر لینا چاہیے. سر وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے جناب جاوید خان خٹک صاحب, جن سے ہم نے پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی معاشی صورتحال کے بارے میں بات کی, مختلف مسائل کے حل کے حوالے سے ان کی رائے لی,
اور بہت ہی مفصل انداز میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، جو یقیناً آپ کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی. اور اس میں خاص طور پہ جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، جس طرح حکومت ہے، بیوروکریسی ہے، پولیٹیکل جو قیادت ہے، جو مختلف تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے لیے بھی یقیناً مختلف مشورے انہوں نے دیے. تو ناظرین، ایک نئے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.